मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु वस्सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। पिछली हमारी जो नशिस्त थी मजलिस नंबर 78 दरस कुरान की 78, तो आप लोगों के इल्म के अंदर है कि हम सूरह आल इमरान शरीफ तिलावत कर रहे हैं। तो वहाँ पर सूरह आल इमरान शरीफ की आयत नंबर 104 गुज़री थी कि अल्लाह ताला फरमाता है वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। तो यहाँ पर पहुँचकर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगली हमारी जो नशिस्त होगी वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। ये चूँकि फ़राइज़ दीनिया में से एक अहम तरीन फरीज़ा है, हमारी असल ड्यूटी है, लिहाजा इसके ऊपर सरसरी गुफ्तगू करके आगे गुज़र जाना ये मुनासिब नहीं है। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगली हमारी जो नशिस्त होगी वो इसके ऊपर होगी कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ये क्या चीज़ है। ये बात याद रखें कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी एक है उम्मत दावत और एक है उम्मत इजाबत। उम्मत दावत यानी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी सारी जो उम्मत है सब की तरफ अहमर हों, अबियद हों यानी सफ़ेद हों, गोरे हों, काले हों, ज़मीन और आसमान की उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ह तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये उमूम रिसालत की तरफ इशारा करते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप हर खुश को तर की तरफ रसूल बनाकर, नबी बनाकर मबूस फरमाए गए हैं। तो जो कुछ भी हैं इस दुनिया के अंदर बसने वाले यहूद हैं, नसारा हैं, उनूद हैं, जिस मज़हब जिस मिल्लत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारे के सारे हुज़ूर की उम्मत हैं, लेकिन इनको उम्मत दावत कहा जाता है। यानी इनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दावत दी और हुज़ूर की दावत इन तक इस ज़माने के अंदर हुज़ूर की उम्मत के तवस्सुत से पहुँची है। और दूसरी है उम्मत इजाबत, यानी उम्मत इजाबत वो है कि जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी दावत को कबूल फरमाया। अब उम्मत दावत में हर शख्स के ऊपर नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना ये फ़र्ज़ है। न ये हुक्मरानों के साथ ख़ास है, न ये मुजतहिदीन के साथ ख़ास है, न उलमा के साथ ख़ास है, न किसी छोटे बड़े के साथ ख़ास है। अलबत्ता दर्जात इसके अंदर ज़रूर हैं कि आम जो आवाम होती है जिसको सिर्फ़ इतना मालूम होता है कि ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये बुराई के काम है, इनसे अल्लाह ताला ने हमें रुकने को हुक्म दिया है, ये शराब है, इससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, तो ये चीज़ें आप दूसरों को बताएं। और उलमा जो होते हैं या मुजतहिदीन जो होते हैं, तो जो दर्जा इज्तिहाद के ऊपर पहुँच जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि अवाम उन मसाइल तक नहीं पहुँच सकती। यानी ये जो आज़ा हैं इनकी पेवंदकारी करना, इसी तरीके से खून ट्रांसफ़र करना, नेट के ऊपर निकाह होता है या नहीं होता, वगैरह वगैरह जदीद दुनिया के जो मसाइल दरपेश हैं या जिनका ताल्लुक़ इज्तिहाद से, तो उन मसाइल की तरफ रहनुमाई करने वाले उलमा ही होंगे और वो उस बाब के अंदर उलमा ही उस बाब के अंदर रहनुमाई फरमाएँगे। और इसी तरीके से जो मुश्तबहात हैं यानी हलाल और हराम के दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके फरमान के मुताबिक, ज़ाहिर सी बात है कि उस तक भी आम आवाम की रसाई नहीं होती कि वो मुश्तबहात जो होते हैं आया वो हलाल के साथ टच होते हैं, हराम के साथ टच होते हैं, मुबाह हैं, क्या हैं, मुस्ताहब हैं। तो उनको भी इस तरह जो मुश्तबहात होते हैं यानी जो मुश्तबा उमूर होते हैं उनकी तरफ भी रहनुमाई आम आदमी नहीं कर सकता, वो भी उलमा ही का काम है। लिहाजा ये दर्जात हैं। आसान सी बात ये याद रखें, यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये हर शख्स के ऊपर उसकी हैसियत के मुताबिक फ़र्ज़ है। वो आलिम है तो उसकी और ड्यूटी है, वो जाहिल है यानी आमी है, मुक़ल्लिद है, उसकी और है, औरत है उसकी और ड्यूटी है, कोई शख्स खामंद है उसके नीचे बच्चे हैं, उसकी बीवियाँ हैं उसके ऊपर, यह हर शख्स के ऊपर अपनी हैसियत के मुताबिक ड्यूटी आयद होती है। एक शख्स है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो अपने उसकी रैयत के अंदर है,
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو اس اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے وہ والدین کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے خاوند اپنی جو بیوی ہے، ایک بیوی ہے، دو ہیں، چار ہیں، ان کی جو اس کی جو رعیت کے اندر ہوتی ہیں تو ان کا اچھا برا سمجھانا یہ خاوند کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طریقے سے ایک امام مسجد کے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ صاحب اولاد، وہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھانا امام صاحب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو جاری کرنا اور بین الاقوامی معاملات کو دیکھنا۔ یہ تو چونکہ میرا موضوع نہیں ہے کہ حکومت کے جو فرائض ہیں کیا ہیں اور حکومتی دائرہ کار کے اندر کون کون سے کام آتے ہیں، بہرحال ہر شخص کی جو حکمران ہے اس کی اپنی حیثیت ہے۔ تو یہ ایک فریضہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ کسی گروہ کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر شخص جس کی جو حیثیت ہے، جس کو جو علم ہے، اس کے مطابق وہ یہ کام کرے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ فرض عین ہے، فرض قطعی ہے، یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض صورتوں کے اندر یہ فرض عین ہوتا ہے، فرض قطعی ہوتا ہے، بعض صورتوں کے اندر یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، بعض صورتوں کے اندر یہ مستحب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، ایک علاقے کے اندر رہتا ہے، اس علاقے کے اندر کوئی بھی عالم دین وہاں پر موجود نہیں ہے، ایک اکیلا تن و تنہا عالم دین ہے، اب باقی بتانے والے تو نہیں ہیں نا، تو یہ کیا ہوگا؟ اس شخص کے اوپر فرض عین ہوگا، فرض قطعی ہوگا، یہ دنیا کو بتائے گا کہ یہ چیزیں یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ اسی طریقے سے اسی علاقے کے اندر اور علماء بھی موجود ہیں اور وہ بھی رہنمائی کرنے والے ہیں، تو اب ظاہری سی بات ہے کہ وہ موجود ہیں، ان کے اوپر بھی فرض عائد ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کے اوپر، جس کے اوپر پہلے فرض کفایہ تھا، اب اس کے اوپر یہ فرض قطعی تھا، اب فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ بھی ادا کر دیں نا، 2-4 آدمی ادا کر دیں، ایک آدمی ادا کر دے، تو یہ فریضہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، یعنی اس صورت کے اندر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اور بعض صورتوں کے اندر مستحب ہوتا ہے، ویسے ٹھیک ہے، باقی لوگ موجود ہیں، اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اگر ہم بھی اپنی بات کر دیں تو کوئی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی نیت سے کریں گے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بھی مختلف حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو دو باتیں، ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ دو باتیں، ایک تو یہ کسی گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور ایک اس طرح کہ اس کی جو شرعی حیثیت ہوتی ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، فرض کفایہ ہے، فرض قطعی ہے، کیا ہے؟ یہ بھی مختلف حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس طرح اس شخص کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بنیادی بات آپ سمجھ گئے نا، باقی دائرہ کار ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ ایک شخص ہے نا، وہ بالکل جاہل ہے، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ اس طرح کر کھڑے ہو کے واعظ و نصیحت شروع کر دے، یہ کسی طور کے اوپر بھی رواں نہیں ہے۔ علماء نے اس کے اوپر فتویٰ دیا آگے، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عبارت میں آگے آپ کو پڑھا دوں گا۔ فی الحال بڑھتے ہیں آگے، سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ اب یہ ابتدائی جو خاکہ ہے نا، میپ نقشہ ہے، آپ ذہن کے اندر رکھ لینا۔ تو یہ روایات میں پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کا قرآن، رسول اللہ کی سنت، پھر آگے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، اس کے اوپر بھی میں نے نشان رکھا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سبق ہوگا تو آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا۔ تو آیت کیا تھی؟ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائیں اور نیک کاموں کو حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ وہ گروہ کامیاب ہے کہ جو گروہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب گروہ قرار دیتا ہے۔ یاد رکھیں، سے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی پچھلی جو آیات بینات اسی سورہ آل عمران شریف کی گزری ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کس طرح تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، کہ تم اس بات کے گواہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ چکے ہو، اپنی کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہو، حضور کو دیکھ چکے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان یہودیوں کی دو باتیں بیان فرمائی، دو ان کے برے وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے، اور دوسرے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اب اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو تم میں مسلمانوں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو گمراہ نہ کرے بلکہ لوگوں کو نیکی کی بات بتائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو نیکی بتائے، نیکی کیا چیز ہے،
اور معروف لوگوں کو بتائے، اور منکر یعنی جو برائیاں ہیں ان سے لوگوں کو منع کرے۔ تو یہ پچھلی آیات بینات کے ساتھ ربط ہے، یعنی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس کا پچھلی آیات بینات کے ساتھ یہ ربط ہے کہ تم گمراہ کرتے ہو، یعنی وہ لوگ یہودی جو ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، تو تم لوگ ایسا نہ کرو، نہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرو، نہ لوگوں کو گمراہ کرو، بلکہ اس کے بدلے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہ ایک آیت ہو گئی، آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی آگے جس وقت جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 104 ہے نا، آگے آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا ان سب امتوں میں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں تم بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی اس امت کا اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بیان کر دیا۔ بسم اللہ، یہودیوں کا، نصرانیوں کا وصف اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس امت کا وصف اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں کیا بیان فرمایا؟ اس امت کا وصف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کو حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ دو آیات بینات ہو گئی۔ تیسری جو آیت ہے قرآن کریم کی، قرآن حکیم کی، وہ سورہ لقمان شریف کی آیت نمبر 17 ہے۔ حضرت لقمان یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے ایک صالح شخص تھے، حکیم بھی تھے اور صالح شخص تھے۔ یا بنیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اقم الصلاۃ اپنی نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور لوگوں کو برائی سے منع کر۔ یہ تین آیات بینات ہو گئیں۔ سورہ حجرات شریف آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تم دونوں کیا کرو، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى اور پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ تو اس جماعت سے جنگ کرو جو زیادتی کرے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی کیا پایا جاتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر طاقت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیا قائم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی ریٹ قائم ہو جائے۔ سورہ مائدہ شریف آیت نمبر 78 اور 79 یعنی 78 اور 79 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، بنو اسرائیل سے جنہوں نے کفر کیا، بنو اسرائیل سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم یعنی داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پاک کے اوپر، زبان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ تجاوز کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، روکتے نہیں تھے جو انہوں نے کیے تھے، یقیناً وہ بہت ہی برے کام کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت نمبر 5 یعنی 5 آیات بینات امر بالمعروف والنہی عن المنکر، سورہ لقمان شریف، سورہ مائدہ شریف، سورہ حجرات شریف اور سورہ آل عمران کی 2 آیات بینات۔ بسم اللہ، یہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ یہ کتنی ہو گئیں؟ 5 آیات بینات ہو گئیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں احادیث رسول کی طرف۔ سب سے پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر 261، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حدیث پاک کے ضمن کے اندر حدیث پاک آپ نے روایت کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹائے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کرے؟ فإن لم یستطع فبلسانہ، تو اپنی زبان سے مٹائے۔ پہلا درجہ کیا ہے نیکی کا؟ کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں، کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے مٹائیں، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر اپنی زبان سے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں تو دل سے اس کو برا جان دیں۔ ذالک ضعف الایمان، یہ سب سے ایمان کا یہ کیا ہے؟ کمزور درجہ ہے۔
بعض محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے، یہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسلم میں سامنے رکھ کے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شرح مسلم کو سامنے رکھ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے محدثین نے یہاں پر کیا کومنٹ کیے ہیں۔ بہرحال سادی سی بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ بعض محدثین نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ہاتھ سے روکنا یہ حکمرانوں کے ساتھ خاص ہے، اور زبان سے روکنا یہ علماء کے ساتھ خاص ہے، اور دل کے اندر برا جاننا یہ علماء کا، یہ عام عوام کا درجہ ہے۔ یعنی عام لوگ جو ہے نا وہ بس برائی کو دیکھیں اور دل کے اندر ان کو برا سمجھے تب بھی کافی ہے، اور اسی طریقے سے علماء جو ہیں وہ زبان سے منع کریں گے، اور جو حکمران ہیں جن کے پاس طاقت ہے تو وہ ہاتھ سے برائی کو مٹائیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے اندر کیل و کال ہے تھوڑی سی، محدثین نے یہ جو اس حدیث پاک کی شرح لکھی ہے، شرح کے اندر جو بیان فرمایا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی کیل و کال ہے۔ بہرحال چلو فی الحال اتنا ہی ہمارا جو وہ مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ برائی کو مٹائیں طاقت کے ساتھ، زبان کے ساتھ، دل کے اندر برا جانیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلطان یا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ سلطان یا ظالم امیر کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ کتنی روایتیں ہو گئی؟ 2۔ آگے بڑھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا مستدرک پاک کے اندر، فرمایا سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، اور وہ شخص جس نے ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اس ظالم حاکم نے اسے قتل کر دیا، اس ظالم حاکم نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی شہیدوں کے اندر حضرت حمزہ کا بہت بڑا درجہ ہے، شہداء کے وہ سردار ہیں، لیکن جس شخص نے ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تو وہ اس کا بھی درجہ کیا ہے؟ وہ شہداء کے اندر افضل ترین اور اعلیٰ ترین شہید ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ حاکم کے ہاتھوں ایک فریضہ ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ ایک فریضہ ہے، وہ ادا کرتے ہوئے ایک حاکم، اس حاکم کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اس شہید کا ذکر کرنا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے شہداء کے اندر، حضور نے ان کو شہداء کا سردار قرار دیا، یہ بندہ بھی کیا ہے؟ شہداء کے اندر افضل ترین شہید ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث فرمایا، اس نبی کے اس امت میں حواری ہوتے تھے اور اس کے اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے حکم پر عمل کرتے تھے، پھر ان کے بعد ایسے برے لوگ آئے جو ایسی باتیں کرتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کا حکم انہیں نہیں دیا گیا تھا، سو جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اس کے علاوہ یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل الفاظ سے آپ اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر جو نبی ہوتے تھے پھر ان کے حواری ہوتے تھے جو ان کی باتوں کو مانتے تھے، ان کی تقلید کرتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے، تو پھر بعد میں اس طرح کے برے لوگ آنا شروع ہو گئے تو وہ برے کام کرنا شروع ہو گئے اور وہ کام کرنا شروع ہو گئے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ جو جہاد کرے، کس کے ساتھ؟ ہاتھ سے، وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی جہاد نہیں کرتے تو اس کے علاوہ آپ ہاتھ سے بھی جہاد نہیں کرتے، زبان سے بھی ان کو کچھ نہیں کہتے، منع نہیں کرتے، ہاتھ سے بھی ان کو منع نہیں کرتے، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں، اس کے پیچھے تو ایمان کا درجہ باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ جو بندہ کسی کو دل کے اندر بھی برا سمجھے نا، اس کا اظہار تو کرتا ہے، اس کے ساتھ نشست و برخاست چھوڑ دیتا ہے، کبھی اس کو نصیحت کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، زبان جو ہوتی ہے نا، یہ دل کی ترجمان ہوتی ہے، یہ دل کا مظہر ہوتی ہے، دل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے، دل کی ترجمانی کرتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب اللہ تعالیٰ
تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، تم اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ضرور تم نیکی کو حکم دو، برائی سے منع کرو، ورنہ کیا ہوگا اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، تم اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا بالکل بھی قبول نہیں ہوگی۔ آگے بڑھیے، یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ جانے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح، کوئی شخص کس طرح اپنے آپ کو حقیر جانے گا؟ آپ نے فرمایا وہ یہ گمان کرے گا کہ اس کے اوپر کلام کی گنجائش ہے، پھر وہ کلام نہیں کرے گا۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن اس سے فرمائے گا تمہیں میرے متعلق کس چیز نے کلام سے روکا تھا؟ وہ کہے گا لوگوں کے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے خوف کھاتے۔ یعنی دیکھیں نا، بندہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کو حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس وجہ سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ سچ بات کہنے سے موت وقت سے پہلے نہیں آتی، نہ زندگی ختم ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ رزق بند ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے خوف سے وہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ کلام کی گنجائش تھی، تم بات کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کی؟ تم نے لوگوں کو نیکی کو حکم کیوں نہیں دیا؟ تو وہ یہی کہے گا کہ پاک پروردگار لوگوں کے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلا تخشوہم واخشونی ولیتم، تم اس طرح کرتے نا، میرا خوف کھاتے، لوگوں سے نہ ڈرو، میرا خوف رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا کریں گے؟ اس کو سزا دیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اب غور سے سننا ہے، وہ جو پیچھے آیت گزری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کی آیت گزری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان اقدس سے ان لوگوں کے اوپر، بنی اسرائیلیوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ اب سننا ہے، یہ اس کی شرح ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے علماء نے ان کو منع کیا، وہ باز نہ آئے، یعنی پہلے ان کو منع کیا، وہ باز نہ آئے۔ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل، ان کے جو علماء صالح لوگ تھے ان کو منع کیا، وہ باز نہ آئے، تو وہ علماء ان کی مجالس میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ مل جل کے کھاتے پیتے رہے، ان کے ساتھ مجلسوں کے اندر بیٹھے رہے۔ یعنی دیکھیں نا، یہ کتنی بری بات ہے کہ آج میں ایک برائی دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر، میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سے منع کرتا ہوں آپ کو، آپ منع نہیں ہوتے، دوسرے دن میں آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شروع کر دیتا ہوں۔ اکثر میری جو لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ ناراضگی اپنے خاندان کے ہوں، فیملی کے ہوں، باہر کے ہوں، ان کے ساتھ ناراضگی میری ہے بھی یہی کہ میں کہتا ہوں آپ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، تو پھر آپ بھی اس طرح کریں نا کہ ان سے کنارہ کشی تو کریں نا، یعنی گھر میں بیٹھ کر آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز رشتہ دار، آپ کی فیملی کے لوگ دوست، آپ وہ فلاں بندہ بڑا برا ہے، اس کی مجلس کے اندر جب جا کے بیٹھو وہ فلاں کی غیبت ہی کر رہا ہوتا ہے، فلاں کو برا بھلا ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے دن پھر آپ اس طرح کریں کہ اسی شخص کو دیکھیں کہ کل جس کی یہ غیبت اور برائی کر رہا تھا اور واقعی وہ برے ہیں بھی، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا ہو، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایک مجلس کے اندر، ایک بیٹھک کے اندر مووی دیکھ رہے ہو، مجلس کر رہے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ کہیں گے تم بھی ان جیسے ہی ہو، یعنی زبانی کلامی تم ان کے برا کہتے ہو اور دل سے ان کا اچھا جانتے ہو۔ تو دیکھیں نا، بنی اسرائیلی ایسے ہی تھے، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا، نیک لوگ، وہ ایسے ہی تھے کہ پہلے ان کو منع کیا، جب وہ منع نہیں ہو گئے دوسرے دن ان کی مجلسوں میں بیٹھتے، ان کے ساتھ کھانے پینے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان میں سے بعض کے دل ان جیسے کر دیے، برابر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کے اوپر لعنت کی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ دیکھیں وہی آیت پاک آ گئی، ٹھیک ہے۔ پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے نفس کو اتباع حق پر لازم کر لیں۔ اس حدیث کو کس نے روایت کیا؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے روایت۔ یہ بات آپ کی ذہن کے اندر رہے گی نا، یہ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمایا، اور یہ روایت جامع ترمذی شریف کی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آپ کسی قوم کے اندر رہتے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں،
اور آپ اس کو روکنے اوپر قادر ہیں، لیکن آپ نہیں روکتے، تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس گناہ کے اندر مبتلا کر دے گا، وہ سارے ایک جیسے ہو جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر ہے، یہ حدیث پاک ابن ماجہ پاک کے اندر، اور یہ حدیث پاک ابن حبان شریف کے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمائے، لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ مائدہ شریف آیت نمبر 105۔ اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب دیکھیں نا، ظاہری جو الفاظ ہیں نا، ظاہری الفاظ قرآن پاک کے کیا سمجھ آتا ہے کہ لوگ گمراہ ہیں تو کیا بات ہے، تمہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تم اپنی فکر کرو، اگر تم ایمان کے اوپر اس ایمان کے اوپر پکے ثابت قدم رہو۔ لوگ جو مرضی کرتے ہیں، گمراہیاں پھیلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بد کردار ہیں، کیا ہیں، تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں نا کہ ہم قدم قدم کے اوپر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے محتاج ہیں۔ حضور کی ذات اقدس، حضور کی حدیث مبارکہ، حضور کی زبان مبارک کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ سنیں، حضرت ابو بکر نے آیت پڑھی نا، فرمایا تم لوگ یہ آیت پڑھتے اور میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ کسی شخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر عذاب نازل فرما دے گا۔ کیا مطلب کہ تم تو یہ آیت تم پڑھتے ہو نا، میں نے رسول اللہ سے کیا سنا ہے، میں نے رسول اللہ کی زبان اقدس سے یہ سنا ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، تم اس کو روکنے کے اوپر قادر ہو، لیکن تم روکتے نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ تم سب کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اس حدیث پاک کو نقل کیا امام ابو داؤد نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اس بات کو نا؟ ہاں، یہ جو آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور تفصیل ہو سکتا ہے آ بھی جائے، نہ بھی آئی، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ گمراہی کرتے رہیں، تمہارے اوپر تمہیں کوئی کسی کی گمراہی نقصان نہیں دے گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امر بالمعروف، یعنی دیکھیں نا، قرآن یا سنت کو سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں کہ ایک آیت کو آپ ٹکڑا اٹھا لیں، حدیث پاک ایک باب کی وہ حدیث پاک کو آپ لے لیں اور اس کا ترجمہ اس کے ظاہر کے اوپر آپ جم جائیں اور باقی سب کچھ آپ چھوڑ دیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے، احادیث مبارکہ بعض احادیث مبارکہ کی توجیہ کو، تعویل کو، تفسیر کو بیان کرتی ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے، پورا ایک نقشہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن نازل ہوا ہے، اس کا پورا ایک مجموعہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ قرآن کس باب کے اندر نازل ہوا ہے، کیوں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نازل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس پورے مقصد کو آپ نے ذہن کے اندر آپ نے رکھنا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ یوں سمجھ لینا کہ یہ ایک ہوتی ہے نا گھڑی، اس گھڑی کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، اور اس گھڑی کو اس طرح اس کے اندر ہندسے ہوتے ہیں، 1 2 4، پھر اس کے اندر سوئیاں ہوتی ہیں، تو ان سب کو آپ نے ایک جگہ کے اوپر آپ رکھیں گے نا تو آپ کو کچھ بات سمجھ آئے گی۔ یعنی یہ اکٹھے جس وقت اتفاق کریں گے نا تو آپ کو وقت معلوم ہو سکے گا، لیکن ایک سوئی آپ پکڑ کے ادھر رکھ دیں، دوسری بڑی سوئی دوسری طرف رکھ دیں، سیکنڈوں والی جو سوئی ہوتی ہے وہ الگ رکھ دیں، ہندسہ 2 کا ایک پکڑ لے، 3 کا تیسرا پکڑ لے، 4 کا جو ہندسہ وہ کوئی اور پکڑ لے، اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی فائدہ آپ پاس۔ بالکل یہی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو آپ نے ایک مجموعے کے اندر اصل جو مقصد ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، لہٰذا احادیث مبارکہ جو ہوتی ہیں نا تو ان کا بھی اس مضمون کی جتنی روایات ہوتی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کی جو آیات بینات ہوتی ہیں ایک باب کے اندر، تو ان سب کو باب کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں یا جتنی بھی قرآن پاک کی آیات بینات ہوتی ہیں تو ان کا شان نزول دیکھیں کہ فلاں مسئلے کے اندر نازل ہوئی، ان سب کو آپ نے سامنے رکھنا ہوتا ہے، تب جا کر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں نا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی قرآن پاک کی 5 آیتیں بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، درجن کے قریب روایات بھی آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ نہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کوئی چیز بھی نہیں ہے، لہذا آپ اس طرح کریں کہ آپ اس طرح کرتے اپنی جان کا بچاؤ کریں، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، تو اس طرح تو نہیں۔ تو محدثین نے، مفسرین نے، صحابہ پاک سے یہ بات چلی ہے نا، پھر آگے مفسرین نے اس کو نقل کیا۔ اس کا مطلب یہ اس آیت کریمہ کا آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ آپ اس طرح کریں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس کا فریضہ آپ انجام دیں، دعوت آپ پہنچائیں لوگوں تک، دعوت آپ لوگوں تک پہنچائیں، اپنا فریضہ جو آپ کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے اس کو ادا کر دیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو برائی سے منع کریں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، دعوت کا حق آپ نے ادا کر دیا ہے، اتمام حجت آپ نے کر دیا، آخری درجے تک آپ چلے گئے، اس سے زیادہ آپ کے پاس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے،
تو پھر آپ راضی ہو جائیں اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب اس طرح نہ باقی لوگوں کی جو گمراہی ہے نا وہ آپ کو اب نقصان نہیں دے گی۔ اب آپ کے اوپر کیا ہے، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر کیا ہے، تمہاری جان ہے، اب کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یعنی آپ نے اپنا ٹل لگا لیا ہے، آپ کے پاس جو اسباب تھے، جو وسائل تھے، جو آپ کے ذمہ فریضہ تھا، اس کو مکمل اسباب اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پوری قوت آپ نے خرچ کر دی ہے اللہ کے حکم کو پہنچانے میں۔ اب پوری قوت جس وقت آپ نے خرچ کر دی ہے نا، اس کے باوجود معاشرے کے اندر ایک رتی کے برابر تبدیلی نہیں آئی، تو بس تمہاری جان ہے۔ اب تم نے اس طرح نہیں کرنا کہ جس طرح ہوا چل رہی ہے اسی ہوا کے ساتھ آپ بھی چل پڑیں، جس طرح دریا بہہ رہا ہے اسی دریا کے ساتھ آپ بھی بہہ جائیں، جس طرح کی لے جس طرح کی رو ہے اس رو کے ساتھ آپ بھی بہہ جائیں۔ نہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ پورا معاشرہ اسی طرح گمراہ ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوا، نہیں، بے شک اسی طرح گمراہی کے اوپر ہے، اب وہ اپنا جواب اللہ کی بارگاہ میں خود دیں گے، آپ اپنا فریضہ ادا کر دیے، اب تمہیں کسی شخص کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی روایات اور بھی رہتی ہیں، بہرحال اس طرح کہ یہاں تک ہماری جو روایات ہیں تقریباً 10-12 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہوں گی، بہرحال آگے بھی رہتی ہیں۔ میری کوشش یہی تھی کہ آج کی نشست کے اندر یہ بات مکمل ہو جائے، اور اگلا جو ہفتہ ہمارا آنے والا مجلس نمبر 80 ہوگی، 80، تو اس کے اندر ہم اس طرح کریں کہ آگے نیا رکوع پڑھیں۔ بہرحال کچھ روایات اور بھی رہتی ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اس کو بیان کریں گے۔ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ربیع الاول شریف کی 17 تاریخ ہے، اور 1445 ہجری، اور اکتوبر کی 4 تاریخ ہے سن 2023، اور بدھ کا دن ہے۔ مسجد و مدرسہ غوثیہ کے اندر ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ 79 مجلسیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں آج تک، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہماری جو مجلس ہوگی وہ مجلس نمبر 80 ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔